मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं जो हमें बार बार मौके फराहम करता है ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें। और आज हमारा मज़मून है हैसियत, और हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत से लेकर 38 आयत तक हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, छठे महीना में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराना पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस होगा, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी जो बुढ़ापे में है बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदाउन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आज हम मुक़द्दसा माँ मरियम को सामने रखते हुए हैसियत मज़मून को हम देखेंगे, और आज हम देखते हैं मुक़द्दसा मरियम पर हम नज़रसानी करते हुए हम फिर अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर करेंगे। हम कई बार इस धरती पे रहते हुए सोच विचार करते रहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरी हैसियत क्या है। और इसी तरह जब खुदा का कलाम हमने जो पढ़ा है, मुक़द्दसा मरियम के साथ खुदा के फरिश्ता ने कलाम किया, तो उसने भी इस बात को सोचा कि मेरी हैसियत क्या है। हम इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मेरे सामने है, मैं कौन हूँ। ये बड़ा ही नुक्ता अहम है कि पहले हैसियत को जानने के लिए बंदा सोचे कि मैं कौन हूँ। और हम देखते हैं जब फरिश्ता ने मुक़द्दसा मरियम को आकर सलाम कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। जब मुक़द्दसा मरियम को ये बात कही कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है, अब उस कलाम के वसीला से मुक़द्दसा मरियम इस बात को सोचने लगी है कि मेरी हैसियत क्या है, क्योंकि खुदा का फरिश्ता उसे सलाम कह रहा है, और खुदा का फरिश्ता उसे बतला रहा है कि खुदा तेरे साथ है, तुझ पर फजल हुआ है। डेफिनेट जब एक गरीब घराने की एक कुंवारी लड़की को साथ जो सलाम किया जा रहा है, फरिश्ते की तरफ से पैगाम दिया जा रहा है, वो घबरा भी गई, परेशान हो गई, और वो अपने आप को महसूस कर रही है कि मेरी हैसियत क्या है। और उसने इस सोच विचार में थी। और अगर हम कलाम को सीखें मुक़द्दस मूसा नबी के तल्लक से, जब
وہ 40 سال کی عمر میں تھے جب وہ ملک ایران کی طرف چلے گئے اور ملک مصر سے یہ بھاگتے ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ 80 سال کے ہو جاتے ہیں تو خدا مقدس موسیٰ سے کلام کرتے ہیں۔ مقدس موسیٰ کو کہتے ہیں، مقدس موسیٰ میں تجھے بھیجتا ہوں، فرعون کے پاس جا اور میری قوم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروا۔ تو مقدس موسیٰ اسی طرح کہتے ہیں میں کون ہوں، اور اسی طرح کیونکہ وہ اپنی پوزیشن کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ میں مصر سے بھاگا ہوا شخص ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملک مصر میں خدا کے بندہ مقدس موسیٰ نے ایک جوان مصری کو ایک ہی مکے کے ساتھ قتل کر دیا تھا، اور آپ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اور اگر ہم مقدس یدون نبی کے بارے میں جانیں تو مقدس یدون نبی کو جب خدا نے کہا اٹھ، اسی زور میں اٹھ اور میری قوم بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے کھڑا ہو جا، تو مقدس یدون بھی اس بات کو کہتے ہیں آئے میرے خدا، میں بنی اسرائیل کو بچا سکتا ہوں؟ کیا میں بنی اسرائیل کو بچا سکتا ہوں؟ وہ بھی اس بات سے حیران ہو گئے۔ اور اسی طرح مقدس یرمیہ نبی کو جب خدا نے بلایا تو وہ بھی اپنے گھرانے کی طرف دیکھتا ہے، اپنی پوزیشن کو دیکھتا ہے، اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے۔ گو یہ تینوں مرد حضرات ہیں، یہ تینوں مرد حضرات ہیں، اور میں نے ان کو اس لیے مینشن کیا ہے مضمون کے ساتھ تاکہ ہم ایک بات کو واضح طور پہ جان سکیں۔ ان کا مقابلہ مقدسہ مریم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں مقدسہ مریم کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک خاتون ہے، اور خاتون کے لیے پیغام جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ تجھ پر سلام ہے، اور وہ اسے سلام کہہ رہے ہیں، اور جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کیا ہوں، میں یہودی گھرانے سے ہوں، میں غریب ہوں اور میں کمزور ہوں، اور یہ پیغام جو بڑا ہے۔ لیکن جب اس نے اس بات کو جانا کہ جس میں خدا نے کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح یہ تینوں اشخاص جو ہیں مقدس موسیٰ اور مقدس جدون اور مقدس ابراہم جو ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو میرے خیال میں آپ اس بات کو بآسانی سمجھ رہے ہیں کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اور دوسرا پوائنٹ میرے سامنے ہے، میں کیسے کروں؟ مقدسہ مریم کو جب فرشتہ نے سلام کہا تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، مریم نے کہا یہ کیوں کر ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ میں تو مرد کو نہیں جانتی ہوں، میں تو مرد سے ناواقف ہوں، یہ کیوں کر ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اور اس چیز کو واضح سیکھنے کے لیے ہم مقدس زکریا کے بارے میں جانتے ہیں۔ مقدس زکریا کہن جب ہیکل میں بخور جلانے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتہ نے اس سے کہا کہ زکریا تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ وہ اپنی بھی کنڈیشن کو جانتے ہیں، اپنی بیوی کی بھی کنڈیشن کو جانتے ہیں، اور اپنی حالتوں کو دیکھ کر وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ اور اگر ہم مقدس ابراہم کو دیکھیں تو ابراہم جو ہے، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ 100 سال کے ہیں، اور ان کی بیوی اماں سارہ ہماری ماں جو ہے وہ 90 سال کی ہے۔ اس وقت خدا کی طرف سے کلام آیا کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور کلام بیان کرتا ہے کہ یہ بھی اس بات سے حیران ہو گئے اور اپنی بیوی کی کنڈیشن سے کہ میری بیوی اب اس حالت میں نہیں ہے جو عورتوں کی ہوتی ہے، تو اس نے بھی اس وقت بھی وہ پریشان ہو گئے یہ کیسے ہوگا۔ اور مقدس اسحاق جو ہے جو 60 سال کی عمر کے ہیں وہ بھی اس بات سے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اور یعقوب اور راحیل بھی عمر کے پچھلے حصے میں جا کر وہ اولاد کو حاصل کر رہے ہیں جو وعدے کی اولاد تھی۔ اور ان چاروں لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں
تو یہ بھی مقدسہ مریم کی طرح یہ سوچتے ہیں کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں۔ اور جب مقدسہ مریم کو یہ کہا گیا کہ تو کرے گی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ اس بات کو کہتی ہے میں کیوں کر سکتی ہوں، کمزوری ایک طرف، عورت ذات ایک طرف، اور اپنے خاندان اپنے گھرانے کی کمزوریاں ایک طرف، جو ایک ہی بات نے اسے پاور دے دی، طاقت دے دی، ہمت دے دی، تیار کر دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات میرے سامنے جو ہے، میں حاضر ہوں۔ مقدسہ مریم نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اب چیلنج کو مقدسہ مریم کے سامنے جو چیلنج رکھا گیا تھا اس کو قبول کیا جا رہا ہے، میں حاضر ہوں۔ اب دیکھیں، اس کو پتہ ہے یہودی معاشرے میں اگر کوئی عورت زنا میں پکڑی جاتی تو آپ جانتے ہیں کہ اسے سنسار کیا جاتا تھا، اور اب اس شرمندگی کو لینے کے لیے کس کو میں بتلاؤں گی، کس کو میں دلائل دوں گا کہ میری یہ جو بچہ ہے خدا تعالیٰ کے الفاظوں کے وسیلہ سے اور روح القدس کی وسیلہ سے ہے۔ خدا کے الفاظ جو ہے کلمہ میسم ہوا ہے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، مقدس یسایہ نبی کہتے ہیں میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور آج ہم بہت سارے ایسے خادمین کو دیکھتے ہیں، خدا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اس زندگی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے خدا سے کہتے ہیں میں حاضر ہوں، ہاللیلویا، مجھے بھیج۔ کوئی گیت جب گاتے ہیں کلیسیا مل کے، میں تیرے بڑے کاموں کا چرچا کروں گا، تیری شان اقدس کی میں تعظیم کروں گا۔ یاد رکھیں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم 3 چیزیں سیکھی ہیں۔ حیثیت میں ہمارا مضمون ہے، پہلی چیز میں کون ہوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہم کون ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، میں ایک کمزور انسان ہوں، تو ساتھ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک زور آور کھڑا ہے، یہوہ پاک خدا کھڑا ہے، ہاللیلویا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے خدا اپنے نبیوں کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، اسی طرح آج خدا ان تمام برگزیدہ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جو اس کے کلام کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی ٹینشن، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا امان ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے 3 چیزیں، پہلی چیز میں کون ہوں، ہم اپنے آپ پہ نگاہ کر سکتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اور جب خدا ہمیں ذمہ داری دیتا ہے میں کیسے کر سکتا ہوں، پہلی چیز اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، کون کہہ کے خالی کرنا ہے۔ دوسری چیز میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، جیسے مقدس پولس رسول کہتے ہیں تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر یہ کہنا میں حاضر ہوں۔ حاضری ایک صورت میں نہیں بندہ دے سکتا، حاضری آپ اپنے کردار سے اے خدا کے سامنے کہہ سکتے ہیں میں اے خدا تیرے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ اپنی زبان کو استعمال کر کے، خدا کے کلام کو بیان کر کے آپ کہہ سکتے ہیں میں حاضر ہوں۔ آپ اپنے ہدیہ جات کو خدا کے لیے خرچ کر کے، انجیل کی وسعت کے لیے خرچ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں اے خدا میں حاضر ہوں۔ اور جب آپ کہیں گے میں حاضر ہوں، میں ایسا کہے تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ اور آپ سے گزارش ہے یہ پیغام کے وسیلہ سے اگر آپ کو برکت ملی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا ان کی زندہ آواز کو سنیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔